रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र और उसका एहसान है कि उसने मुझे यहाँ भेजा आप लोगों के दरमियान। अल्लाह का शुक्र बजा लाने के बाद मैं डॉक्टर नेकद हाशमी और अल-नूर एकेडमी की तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने मुझे मदऊ किया। गुजरानवाला के बारे में मैंने इतना सुना अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ आने का बड़ा इश्तियाक हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कुछ भी आपको दिया है अज़ीज़ बहनों, अल्लाह करे कि उसमें और ज़्यादा इजाफ़ा हो। दीन की मजबूती के बारे में मैंने सुना, माल की ज़्यादती के बारे में मैंने सुना, ख़ानदानी मजबूत निज़ाम के बारे में, अक़ीदे के बारे में, मजबूत अक़ीदे के बारे में, जो कि माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन क्वालिटीज़ हैं। अल्लाह से ये दुआ है कि आज का ये प्रोग्राम जो है वो हमारे दिलों को और ज़्यादा ईमान से मुनव्वर कर दे और तक़वे की पुख्तगी अता करे और अल्लाह ताला हमको सचमुच कुछ न कुछ कर गुजरने वाला बनाए। प्यारी बहनों, आज का जो मौजू है उसके ताल्लुक से मैंने 3 कुरानी को लिया है। जिन माओं का कुरान में जिक्र आया है उनमें से 3 ऐसी माओं को चुना है जिनकी जिंदगियों से हम सीखें इंशाअल्लाह। मेरी तहे दिल से दरख्वास्त और गुजारिश है प्यारी बहनों कि आप खामोशी इख्तियार करें ताकि हम सब पुरसुकून, देखिए जितनी तारीफ़ मैंने आप लोगों की सुनी है ना, इतनी ही मोहब्बत जागी है आपके लिए और ये मोहब्बत खालिस अल्लाह के लिए। मैं जानती हूँ कि आप जाकिर को मुझसे ज़्यादा चाहती हैं, लेकिन अगर आप खामोशी से इस प्रोग्राम में बैठेंगी और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अभी एक बहन मुझसे यहाँ मिलने आई थी, दिल तो यही कर रहा था कि मैं उसके गले मिल जाऊं और मेरी ख्वाहिश ये है अजीज़ बहनों कि मैं आप में से हर किसी से हाथ मिलाऊं और गले मिलाऊं। मैं समझती हूँ हमारा रिश्ता जो है खालिस अल्लाह के लिए है, लेकिन आप सोचिए क्या ये मुमकिन है? क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल? नहीं पॉसिबल है। तो इसीलिए हम जितना भी हम इस प्रोग्राम से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं वो हम करेंगे प्यारी बहनों, खामोशी से और डिसिप्लिन के साथ। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें क्या सिखाते हैं दीन के बारे में। दीन इज डिसिप्लिन। तो आज आप इस बात का सबूत दें कि कितनी डिसिप्लिन्ड है गुजरानवाला की ख़वातीन। तो मैं आपसे ये कहती हूँ कि आई लव यू फॉर अल्लाह। क्या आप मुझसे मोहब्बत रखती हैं? तो हम ये चाहेंगे कि ये प्रोग्राम बिल्कुल डिसिप्लिन्ड अंदाज में हो। देखिए कितने अच्छे अंदाज में पूरा ऑर्गेनाइज किया गया है। हम चाहते हैं कि अल्लाह का फजल, अल्लाह की रहमत इसके इख्तिताम पहुँचने तक ही ना हो, बल्कि इंशाअल्लाह इसकी जो रहमतें और बरकतें हैं वो हम अपने साथ समेट कर ले जाएं। हम अपने अपने घरों में, अपने ख़ानदानों में, अपने बच्चों में, अपनी नस्लों में जो है इसकी रोशनी ले जाएं इंशाअल्लाह। तो सबसे पहली माँ जिसके बारे में आज हम जिक्र करेंगे वो है उम्मे मूसा। 3 माएँ, उम्मु मूसा, उम्मु ईसा और उम्मु इस्माइल। अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान पाक में पढ़ते भी हैं इनके बारे में और अक्सर व बेशतर जिक्र भी आता है, लेकिन प्यारी बहनों जब भी हम पढ़ते हैं ना तो हमारी ज़हनी कैफियत जो होती है उस पर यह डिपेंड करता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन जो गाइडेंस हमारे लिए नाजिल करते हैं उस पर डिपेंड करता है और रिफ्लेक्शंस जो हम लेते हैं उस पर डिपेंड करता है कि हम कितना सीखें, जायज़ा हम कैसा लें। तो जब मैं आपको ये तमाम जो है के बारे में बता रही हूँ, ये हमारी जो माएँ हैं इनके बारे में बता रही हूँ, मैं आपसे मुअद्दबाना इल्तिमास करूँगी, आजिज़ाना अपील करूँगी प्यारी बहनों कि हम जायज़ा लें कि अगर मैं इसकी जगह होती तो मैं क्या करती।
تو فرض کیجئے موسیٰ کا جب ہم ذکر کر رہے ہیں، سورہ قصص چیپٹر نمبر 28 ورسز 7 to 13، 7 سے 13 نمبر کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ اوحینا الی ام موسیٰ، جب اللہ تعالیٰ نے اشارے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی نازل کی، ان کو بتایا، ان کو اشارہ دیا، کس بات کا؟ لا آف دا لینڈ کیا تھا عزیز بہنوں اس وقت کا؟ فرعون کیا کرتا تھا؟ سارے لڑکوں کو ذبح کرتا تھا. تو لا آف دا لینڈ، جو ڈسپلنری لا کیا تھا اس وقت کا؟ یہ جابر بادشاہ جو ہے تمام لڑکوں کا قتل کر ڈالتا تھا. ایسے وقت پہ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس بچے کو ایک ٹوکری میں ڈال دو اور دریا میں ڈال دو. ہم اپنے آپ کو موسیٰ کے شوز میں لے آئیں. پٹ یور سیلف ان دا شوز آف موسیٰ. اپنے چشم تصور سے اپنے آپ کو وہاں دیکھیں کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ اس طرح کا حکم دیتا تو میں کیا کرتی. اب دیکھیے یہ جو آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ کا وزڈم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کون سے الفاظ کون سی آیتیں چنتا ہے، یہ اللہ کا ہی راز ہے. بائبل میں اگر دیکھا جائے اور دیگر جو ہے دینی کتابوں میں اگر دیکھا جائے تو بہت ساری سٹوریز ہے، انوانٹڈ ڈیٹیلز جو ہے وہ اس میں بتائے گئے ہیں، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ چنتا ہے، یہ آیت نازل کرتا ہے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ موسیٰ. اللہ تعالیٰ کیا چوز کر رہا ہے نازل کرنے کے لیے؟ موسیٰ کے دل کی کیفیت. امیجن بہنوں، ایک عورت کے دل کے اندر جو کیفیت ہوتی ہے جب وہ اپنا بچہ سمندر میں ڈال دیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کو چوز کرتا ہے کہ موسیٰ کے دل کی کیفیت بیان کی جائے. ہنڈریڈز آف ادر ڈیٹیلز وہ مینشن نہیں ہیں جو کہ بائبل میں ہیں. اب آپ سوچیے عزیز بہنوں اس کی دل کی کیفیت کیسی ہوگی کہ اندازہ لگائیے کہ 5 منٹ آپ شاپنگ کے لیے جب جاتی ہیں، آپ کا بچہ اگر 3 سالہ 4 سالہ بچہ کہیں چلا جاتا ہے، ماں بے چین ہو جاتی ہے، ارے عبداللہ کہاں چلے گئے؟ پورے گھر کو سر پر اٹھا لیتے ہیں ہم، ہے نا، کہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی بچی، پتہ نہیں کہاں چلا گیا بیٹا. جبکہ ہم جانتے ہیں کہ سیف انوائرمنٹ ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے رہا ہے دریا میں ڈال دیجئے، پانی میں ڈالنا ہے اس باسکٹ کو. اب وہ باسکٹ جو ہے ایسی بھی نہیں ہے جو کہ پانی میں ڈوبے گی نہیں، سوئمنگ پروف تو نہیں ہے. وہ ہو سکتا ہے کوئی چٹان آ جائے، ٹاپل ہو جائے، پوری الٹ جائے، وہ ہو سکتا ہے مگرمچھ اس کو نگل لے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب اللہ تعالیٰ اس کے دل کی کیفیت بیان کر رہے ہیں. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ موسیٰ، اس کے دل میں ایک فؤاد ہو گیا. فؤاد کیا ہے؟ بالکل خالی ہو گیا، وہ ہالو جس کو کہیں گے، جس کے اندر کچھ بھی باقی نہیں ہے. اٹس لائک جیسے ہم کہیں گے نا ایک ٹیمپرری پیرالیسس جو ہے نا، بالکل سختے میں آ گئی ہے وہ ماں. ہائے اللہ میں نے کیا کر دیا. ڈال تو دیا انہوں نے کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اور دوسری طرف اگر نہیں ڈالتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس بچے کا قتل کر ڈالا جائے گا. تو ڈالا تو صحیح لیکن دل پورا خالی ہو گیا، بالکل ایک فؤاد کی طرح ہو گیا. کیسا فؤاد؟ جب بچے پیدا ہوتے ہیں پیاری بہنوں تو آرزویں، تمنائیں، خواہشات، میرا بیٹا بڑا ہوگا، میری بیٹی جو ہے ڈاکٹر ہوگی، وہ ایک داعیہ ہوگی، حافظ القرآن ہوگی، میرے لیے قرۃ عین ہوگی، کتنی ساری خواہشیں ہوتی ہیں نا. تو وہ کیا ہو گیا؟ سب چیز خالی ہو گئی، بالکل جیسے کہ ٹوٹ بکھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا دل. پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 10 میں آگے فرماتے ہیں لولا اربتنا علی قلبہا، لولا اربتنا علی قلبہا، اگر ہم اس کے دل کو نہیں تھام لیتے، اگر ہم اس کے دل کو مضبوطی نہیں عطا کرتے، اگر ہم اس کے دل کو استقامت نہیں عطا کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ربطا، جس کے معنی ہے بالکل باندھنا، مضبوطی عطا کرنا. اللہ تعالیٰ نے جب اس نے اللہ پر توکل کیا، جب اس نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے عوض میں اس کو کیا عطا کیا؟ استقامت عطا کی. تو استقامت بس یوں ہی نہیں ملتی ہے، اس کے لیے پہلا قدم کیا ہے؟
ہم کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے، چاہے جتنی بھی مشکلات ہوں، چاہے جتنی بھی آڈ سچویشن ہو، ہم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے اور اس پر توکل اللہ کرنا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ استقامت عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ جیسے کوئی چیز بکھر رہی ہے، ٹوٹ رہی ہے، بالکل ابھی دل ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو باندھ لیا، اس کو مضبوطی عطا کی. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. زبردست اللہ رب العالمین کا پلان ہے کہ جیسے کہ شیر کے منہ میں اللہ تعالیٰ ان کو بھیج دیتا ہے. وہ بہن آتی ہے اور پھر رضائی کے لیے کوئی تیار، کس کے بچہ جو ہے دودھ کسی کا نہیں پیتا ہے، یہاں تک کہ ام موسیٰ کو ہی بلایا جاتا ہے. اور اب دیکھیے پیلس کے اندر دشمن کی گود میں پل رہا ہے، کمپلیٹ سیکیورٹی کے ساتھ. گرین کارڈ مل گیا اب ان کو، ماں، بیٹے اور پورے خاندان کو. اب بہترین طریقے سے کمپلیٹ سیکیورٹی کے ساتھ جو ہے ان کی تربیت ہو رہی اور بیسٹ آف فیسلٹیز کے ساتھ ان کی نشو و نما ہو رہی. تو میری عزیز بہنوں، یہ ہے نتیجہ اگر اللہ رب العالمین پر توکل کیا جائے، اگر اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا جائے. یہی ربطہ کے لفظ جو ہے نا قرآن میں 2 اور مقام پر بھی آئے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں وہ ان نوجوانوں کا جو ذکر کرتا ہے جو کہ اللہ کے لیے نکلتے ہیں، اللہ پر پورا بھروسہ اور توکل کر کے. اللہ تعالیٰ ان کے تعلق سے سورہ کہف چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 14 میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، رائٹ. پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سورہ انفال چیپٹر نمبر 8 ورس نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بدر کے میدان میں جبکہ مومنین گھبرا گئے تھے، جبکہ مومنین بہت کم تھے اور دشمنان اسلام بہت زیادہ تھے، اس وقت جب ان لوگوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کے دلوں کو مضبوط کیا. تو یہی ربطہ کا لفظ آتا ہے وہاں پہ بھی. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو نازل کیا، یہاں تک کہ مومنین کے دل جو ہے بہت مضبوط ہو گئے. اور جب اللہ تعالیٰ اس طرح کی استقامت عطا کرتا ہے نا تو کوئی مشکل نہیں نظر آتی. میری پیاری بہنوں، ام موسیٰ جو ہیں ایک نبی نہیں ہے، ایک عام خاتون تھی. وہ بھی جب ان کا گہرا تعلق تھا اللہ تعالیٰ سے، تو ہم اور آپ، ہمارا بھی ہم گہرا تعلق، گہرا ربط اللہ تعالیٰ سے قائم کر سکتے ہیں. اگر ہم نے اللہ پر توکل کیا اور بھروسہ کیا تو ویسا ہی ہمارے لیے بھی ہماری دعائیں رنگ لائیں گی جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ام موسیٰ کی مدد کی. دوسری ماں جن کے بارے میں قرآن میں آتا ہے وہ ہے ام عیسیٰ، مریم علیہ السلام. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں چیپٹر نمبر 19 سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، چیپٹر 16 ورس نمبر 16 سے لے کے ورس نمبر 36 اور دوسرے مقام پر بھی اس سٹوری کے بارے میں آتا ہے کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین نے ایک خاص شرف عطا کیا مریم علیہ السلام کو. نہ صرف یہ کہ ان کا نام قرآن میں آتا ہے بلکہ ایک پوری سورہ مریم ان کے نام سے موجود ہے. اللہ تعالیٰ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی. کون سی ایسی کوالٹیز تھیں جو مریم علیہ السلام میں تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف دیا. اور صرف یہی نہیں پیاری بہنوں، اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ وہ ایسی واحد ہستی ہیں جن کو ایک نبی کے لقب سے بلایا جاتا ہے، عیسیٰ ابن مریم. عیسیٰ علیہ السلام کو جب قرآن میں بلایا جاتا ہے تو ابن مریم کے نام سے بلایا جاتا ہے، اور یہ شرف کسی اور کو نہیں حاصل ہے. اپنی والدہ کے نام سے ان کو یاد کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں. ان اللہ اصطفیٰ کی و طہر کی و اصطفیٰ کی علی نساء العالمین، کہ یہ بہت ہی بہترین صفت والی، اعلیٰ ترین اخلاق اور اعلیٰ ترین کردار والی خاتون جس کو قرآن نے قرار دیا وہ ہے مریم علیہ السلام. اور کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو ان کی حیا بہت زیادہ پسند آئی. اللہ رب العالمین کو ان کی موڈیسٹی جو ہے وہ بہت زیادہ پسند آئی. جب جبرائیل علیہ السلام ایک نوجوان حسین شخص کی شکل میں ان کے سامنے آئے تو انہوں نے کیا کہا؟ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کے بعد ان کی کوالٹی یہ تھی کہ وہ ایک دعا گو عورت تھی. ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے گہرا تعلق، گہرا ربط، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا. ہر دعا کیا ہے عزیز بہنوں؟ اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہے،
اللہ تعالیٰ سے کانورسیشن ہے کہ ہم مانگ رہے ہیں, ہم گڑ گڑا رہے ہیں, ہم جو ہے بار بار اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں. وہ انہوں نے کیا. اور اسی تعلق سے قرآن میں بھی آتا ہے کہ جب زکریا علیہ السلام ان کے محراب میں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سارے نان سیزنل فروٹس ہیں, یہ سارے پھل ہیں جو کہ عام طور پر موجود نہیں ہیں, مارکیٹ میں موجود نہیں ہیں, جو تو کہتی ہے کہ ہوا من عند اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اگر کسی کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ قرآن کے تعلق سے مس یونیورس آف دا قرآن کہلایا جائے تو وہ ہے مریم علیہ السلام. عام طور پہ نسلیں جو ہے دیکھتی ہیں اور بڑے بڑے فخر سے دیکھتی ہیں مس یونیورس اور مس سو اینڈ سو, مس ورلڈ. مس یونیورس آف دا قرآن اگر کوئی ہے پیاری بہنوں تو وہ ہے مریم علیہ السلام. پھر تیسری وہ ہے اسماعیل. پھر سے میں آپ سے درخواست کروں گی عزیز بہنوں کہ اپنے آپ کو ہم اس صحرا میں لے جائیں جہاں پہ ماں ہاجر تھی, ہاجر علیہ السلام. اور وہ وقت جب کہ ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر جا رہے تھے, انہوں نے پوچھنے کی کوشش کی کہ کیوں مجھے یہاں چھوڑ رہے ہو. جب آپ نے جواب نہیں دیا تو صرف ایک سوال کیا, کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں, تو کہا پھر میرا رب مجھے رائے گا نہیں جانے دے گا, پھر میں اللہ پر توکل کروں گی. تو عزیز بہنوں اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کچھ ہی وقت کے بعد کھانا پینا, کھجور, پانی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد کا طرز عمل دیکھیے. ہاجر علیہ السلام کیا کرتی ہیں؟ وہ چاہتی تو مصلی بچھا کے یا وہیں پہ تسبیحات کرنا شروع کر سکتی تھی. وہ چاہتی تو اللہ کو دعا مانگتی بیٹھ سکتی تھی. لیکن اللہ سے دعا تو دلوں میں اور اللہ کا ذکر دل میں لیتے ہوئے انہوں نے کیا کیا؟ ایکشن. کیسا ایکشن؟ سعی, جد و جہد کی. صفا سے مروہ, مروہ سے صفا. سعی کے کتنے چکر ہیں عزیز بہنوں؟ 7 چکر. وہ چاہتی تو 1 یا 2 چکر پر بھی اکتفا کر سکتی تھی نا. 1 چکر 2 چکر کافی ہے, دیکھ لیا میں نے, کچھ بھی نہیں ہے, وہاں پہ بھی کچھ نہیں ہے, یہاں پہ بھی کچھ نہیں ہے. لیکن پھر بھی انہوں نے کتنے چکر لگائے؟ کنٹینیوسلی, جد و جہد. عزیز بہنوں وہ جانتی تھی کہ اللہ کی رضا کے لیے محنت ضروری ہے, کیونکہ پھل اتنا ہی ملے گا جتنا کہ ہم محنت کریں گے. وجاہدوا فی سبیل اللہ حق جہادہ. تو عزیز بہنوں 1 2 نہیں 3 4 5 6 7 چکر لگاتی ہیں وہ, اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کی مدد آتی ہے. میری عزیز بہنوں کچھ کام ایسے ہیں جو انہوں نے نہیں کیے اور کچھ کام ایسے ہیں جو انہوں نے کیے. ہم پاز کرتے ہیں, ہاں اس سٹوری کو ہم کچھ لمحوں کے لیے پاز کرتے ہیں اور ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ اگر میں اور آپ اس جگہ پر ہوتے تو ہم کیا کرتے. کیا ہم کمپلینز, شکایتیں, پتہ نہیں مجھے کیوں چھوڑ کر گئے میرے ہسبینڈ, پتہ نہیں کیا پرابلم ہے, ایسا کوئی ہوتا ہے, ایسا کبھی چھوڑ کر جاتا ہے. اور اس کے بعد یہ کہ شاید رونا شروع کر دیتے. دیکھیے کتنی سمارٹ ہیں ہاجر علیہ السلام. ان کا سینس کیا کہیں گے, پریزنٹ مائنڈڈ ہے وہ کتنی, کہ وہ یہ سوچ رہی ہیں کہ میں جلدی سے جلدی, زیادہ سے زیادہ کوشش کروں کہ کسی طرح اپنے بچے کی جان بچا لوں. اور ایک طرف وہ ڈینجرسلی تھرسٹی بیٹا ہے جو کہ کسی بھی وقت دم توڑ سکتا ہے. بس وہ بچے کو لے کر, بلبلاتے بچے کو لے کر بیٹھ سکتی تھی, لیکن انہوں نے بچے کو وہاں رکھا اور فوری طور پر جو جدوجہد کر سکتی تھی وہ جدوجہد انہوں نے کی. تو عزیز بہنوں ہم اکثر 1 فون کال, 2 فون کال, 1 مرتبہ کلاس کو چلے گئے, 2-4 مرتبہ چلے گئے, اس کے بعد نہیں سمجھ نہیں آ رہا, یا میں کر نہیں سک رہی ہوں یہ, یا یہ ہو رہا ہے کہ کانٹیکٹ ہی نہیں ہو رہا, یا ایڈمیشن نہیں مل رہا, یا رجسٹریشن نہیں ہو رہا. تو عزیز بہنوں ہم
شیطان کے وسوس میں آ جاتے ہیں، جبکہ ہم کو ہماری ماں ہاجر جو ہے کیا سکھاتی ہے کہ ہم ایسی قوم ہیں، ہمارے رگوں میں ایسا خون دوڑ رہا ہے جو کہ ہاجر علیہ السلام کا ہے. اور دیکھیے اس کی برکت، دیکھیے اس کا نتیجہ کیسا ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہیں ستجدونی انشاءاللہ بس یوں ہی اسماعیل علیہ السلام تیار ہو گئے کہنے کے لیے کہ ہاں میں تیار ہوں ابا جان، آپ مجھے صابر بندوں میں سے پاؤ گے؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے ذکر کیا اسماعیل علیہ السلام سے کہ میں نے دیکھا خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو کیا جواب تھا اسماعیل علیہ السلام کا؟ ستجدونی انشاءاللہ. تو پیاری بہنوں، ستجدونی انشاءاللہ کے پیچھے ایک بڑی تحریک ہے، ایک تربیت برپا ہے. بس یوں ہی کوئی بچہ، آج اگر ہم کسی بچے سے کہہ دیں، میرے اور آپ کے بچے کی مثال لے لیں میری عزیز بہنوں آپ، اور ہم ان سے پوچھیں کہ اگر آپ اس جگہ پہ ہوتے تو آپ کیا کہتے؟ تو پیاری بہنوں، جب ماں بھلی بنتی ہے تو نسلیں بھی بھلی بنتی ہے، اور جب ماں بری بنتی ہے تو نسلیں بھی جو ہے تباہی اور بربادی کی طرف جاتی ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو ایسا بنائیں کہ ہم کچھ نہ کچھ اس امت مسلمہ کو دے گزریں، ہم کچھ نہ کچھ دین کی خدمت ہم کریں، چاہے دنیا میں ہم کتنے بھی آگے ہوں، لیکن اللہ کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے والے بن جائیں. ہاجر علیہ السلام نے یہ مثال جو پیش کی، اس کی مثال ایسی ہے پیاری بہنوں کہ یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی زیادہ بھا گئی، اتنی زیادہ پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ سارے ارکان جو انہوں نے کیے اس کو ایک فرض کے طور پر قرار دیا. نہ صرف یہ کہ عورتیں ان کو ایمیولیٹ کریں، نہ صرف یہ کہ عورتیں اسی طرح سے کریں جس طرح سے انہوں نے کیا، بلکہ یہ کہ مرد بھی جب تک ویسا نہیں کرتے حج جو ہے مکمل نہیں ہوتا. تو دیکھیے کتنا بڑا اعزاز اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، کتنا بڑا آنر، کتنا بڑا شرف ان کو حاصل ہے. لیکن افسوس در افسوس ویسٹرن میڈیا اور کفار میڈیا جو ہے یہ کہتی ہے کہ اسلام نے جو ہے عورت کو کوئی مقام نہیں دیا، عورت کو جو ہے بند کر کے رکھ دیا جاتا اور اس کے پاس کوئی رائٹس نہیں ہیں. نعوذ باللہ، کون سا ایسا ازم ہے، کون سا ایسا مذہب ہے جو کہ عورت کو اتنا بڑا مقام دے؟ یہ مثال جو ہے تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ہاجر علیہ السلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض قرار دیا. نہ صرف یہ بلکہ ہم اپنی زندگیوں کو اگر ٹٹولیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دن بھی ایسا نہیں گزرتا جب ہم ان کے لیے دعا نہیں کرتے، ہے نا؟ نمازوں میں ہم درود شریف بھیجتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کو. ایک لمحہ بھی نہیں گزرتا کیونکہ راؤنڈ دا کلاک لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور ظاہر ہے ان کی یاد دہانی ہو رہی ہے. تو یہ کتنا بڑا شرف میری پیاری بہنوں اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا. ایک ماں کی قربانی، ایک عورت. میری پیاری بہنوں، آپ میں سے ہر کوئی اپنے اندر ایک تحریک رکھتی ہے. آپ کے اندر بھی وہ کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. ہم میں سے کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ آئی ایم سو یوزلیس، مجھے نا کچھ بھی نہیں آتا، میرے اندر کوئی کوالٹی نہیں ہے، میں تو ہمیشہ لیٹ ہو جاتی ہوں، یا میرے پاس جو ہے کوئی سکل نہیں ہے، میرا ایجوکیشن اتنا زیادہ نہیں ہے. نہیں پیاری بہنوں، اللہ کی مخلوق ہے آپ. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. آپ وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کو نیکی کا حکم کراتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور ایمان پر قائم رہتے ہو. تو عزیز بہنوں، ہم امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے ٹائٹل دیا بہترین امت. کسی اور امت کو نہیں کہا بہترین امت، ہم کو کہا ہے بہترین امت. تو ہم آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں، ابو ایوریج ہیں، بورن ٹو بی لیڈرز ہیں. ناٹ ان دا سینس آف پرائڈ. میں بالکل آج یہ کہہ رہی ہوں، تکبرانہ طور پر نہیں کہہ رہی ہوں کہ ہم
جو ہے ہم کو اللہ تعالیٰ نے لیڈرز کی حیثیت سے پیدا کیا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو نیکی کا حکم کراتے اور برائی سے روکتے ہیں. ہمارے اندر یہ فطرت ہے پیاری بہنوں، اور ہم کو یہ کرنا ہی کرنا ہے. ہر ماں اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ قوام ہے. مرد اس پر قوام ہے، یہ بات اور ہے، لیکن ماں جو ہے وہ گھر کی قوام ہے. اور جب وہ صحیح بنتی ہیں تو ساری نسلیں جو ہے بہترین بنتی ہیں. پھر ایسے گھرانوں سے میری پیاری بہنوں صلاح الدین الایوبی جیسے عظیم ہستیاں پیدا ہوتی ہیں. امام ملک رحمہ اللہ، امام شافعی، امام ابو حنیفہ جیسے عظیم شخصیتیں جو ہے جنم لیتی ہیں. تو عزیز بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہترین امت کا لقب جو دیا ہے، اس کو ہم کو ذہن میں بٹھانا ہے. اور ہم جب یہاں سے جائیں تو ہم یہ ذہن نشین کر کے جائیں کہ مجھے اپنا رول ادا کرنا ہے. ہم میں سے ہر کوئی نہ کوئی سکل رکھتی ہے، کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ رکھتی ہے. کام کیا ہے ہمارا؟ کہ ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے بتا کہ میں کیا کروں تیرے دین کے لیے. اللہ تعالیٰ مجھے اس بات کا علم اور شعور دے، مجھے استعمال کر لے اپنے لیے. اللہ تعالیٰ میرے ٹیلنٹ کو، میری بہنوں جو ڈاکٹرز، انجینئرز، آرکیٹیکٹس اور جتنی بھی بہنیں یہاں پہ بیٹھی ہیں، تھوڑا وقت اللہ کے لیے ضرور نکالیں. ہم مہینے میں ایک دن فی سبیل اللہ میں علاج کروں گی. ڈاکٹرز کہیں، میتھمیٹیشنز یہ کہیں، مہینے میں ایک دن میں فی سبیل اللہ پڑھاؤں گی تاکہ امت کے بچوں کا فائدہ ہو. امت کا فائدہ میرا فائدہ ہے، اور یہ میرے لیے اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بھی لکھے گا انشاءاللہ. پھر تو پیاری بہنوں، ہم یہ بات لے کر اٹھیں یہاں سے کہ ہم وہ بہترین امت ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم کراتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں اور ایمان پر قائم رہتے ہیں. تو ہم ٹٹولیں اپنے آپ کو کہ میرے اندر کیا سکل ہے، کیا کوالٹی ہے، کیا ایکسیپشنل ہے، کیسے میں اللہ کے راہ میں اس کو استعمال کر سکتی ہوں.